बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर है, दिन है बुध का। मैं तारीख़ इसलिए बता रहा हूँ कि जब वक्त आया कि ये इक़्तिदार ख़त्म हुआ, मौजूदा हुक्मरानों का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, मरीम नवाज़ साहिबा का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, तो शायद आज की तारीख़ याद रखी जाएगी कि आज के दिन से उसका आगाज़ हुआ था। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब जिन पर तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे हैं। मिलकर इलेक्शन लड़े, हर सतह पर इकट्ठे, तमाम मफादात इकट्ठे, मिलकर जजेस के लगाने के फैसले, मिलकर जजेस को ट्रांसफ़र करने के फैसले, जो भी रास्ते में रुकावट बना मौजूदा हुकूमत के, इक़्तिदार के या अशराफिया के रास्ते में, उनको हटाने में इकट्ठे। तो अब क्या हो गया है, ये बहुत बड़ी कहानी है। इस वक्त वकुला का वो ग्रुप जिसको आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून देखते हैं, एहसन भून साहब देखते हैं, ये दो बंदे हैं जो इस मेन ग्रुप को देखते हैं। ये सबसे तगड़ा ग्रुप एक तरह से कहा जाता है, और जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो इस ग्रुप के दरमियान और हामिद खान ग्रुप, जिसको तहरीक इंसाफ की एक तरह से बैकिंग होती है, इनके दरमियान होते हैं तमाम वकला के इलेक्शंस। अब वज़ीर कानून का ग्रुप वो मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ खड़ा हो गया है, सोचिए ज़रा, और रास्त इक़दाम की धमकी दे दी है। ये मामला तक हो गया है। तो ये एक बड़ा धड़ा उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। यहाँ से इख्तलाफात आ गए हैं। मरीम नवाज साहिबा का ग्रुप कह रहा है कि हम हर सूरत कानून अपना बनाएंगे, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहिबा और ये ग्रुप जो मरीम नवाज साहिबा का या हुकूमती ग्रुप कहे, ये खड़ा हो गया है। अब यही ग्रुप है जिसको पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की हिमायत हासिल होती है। इसी ग्रुप के लोग आगे पाकिस्तान बार कौंसिल में सबसे ज़्यादा हैं। फिर जिन जजेस के खिलाफ हुकूमत खड़ी होती है, यानी इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जो ज़मीर की आवाज़ पर खड़े होने वाले, ख़त लिखने वाले जजेस हैं, वो चाहे तारिक महमूद जहांगीरी हों या दीगर हों, मौजूदा हुकूमत भी मरीम नवाज साहिबा कह लें, शहबाज शरीफ कह लें, वो भी उनके खिलाफ, और ये धड़ा भी वकला का उनके खिलाफ नजर आता है। ये पहली दफ़ा है कि इनके इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो गए हैं, और यहाँ से अब कहानी आगे बढ़नी है। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार कौंसिल, लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर बार एसोसिएशन का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अब नून लीग की सोशल मीडिया ब्रिगेड वो जस्टिस आलिया नीलम के खिलाफ इस तरह से आ चुकी है मैदान में कि सबको नज़र आ रहा है, सब खुलकर देख रहे हैं कि अब वो कोई ख़वातीन के हकूक़ नहीं, अब कोई इदारा नहीं, फ़लाँ नहीं, ऐसी की तैसी। अज़मा बुखारी साहिबा वो बड़ी गुस्से में थी। उन्होंने असम्बली में तकरीर भी की कि जी ये अवाम के लिए था, ये कब्ज़ा माफ़ी के ख़िलाफ़ था, फ़लाँ था ये कानून, कि जी DC को इख्तियारात हैं, 90 दिन के अंदर फ़ैसला हो जाएगा। बल्कि आधे घंटे में फ़ैसला हो रहा था कि कब्ज़ा फ़लाँ के पास है, मलकियत किसी और की है, फ़ौरन जनाब कब्ज़ा वापस दिलवाया जा रहा है, नहीं तो बाहर डाला खड़ा है, उसमें आपको ले जाएंगे। ये सब हो रहा था। लेकिन इंकशाफ ये हुआ है कि अभी रूल्स भी नहीं बने, जो ट्रिब्यूनल्स बनने थे, रूल्स बनने थे, अभी ये नहीं देखा गया। तो सरकारी वकील ने जब अदालत में ये बताया, तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस जो मौजूदा दौरे हुकूमत में ही लगी कि हमें अपनी मर्ज़ी के ट्रिब्यूनल्स चाहिए थे, ताकि इलेक्शन के फ़ैसले हमारी मर्ज़ी के हों, अपनी मर्ज़ी के जजेस चाहिए थे दहशतगर्दी में, ताकि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आए। वो सब कुछ होता रहा, सब ठीक चल रहा था। ये पहली दफ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक फ़ैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं आया, कोई एक मसला नहीं आया। ये पहली दफ़ा है कि वकला का धड़ा, अपना धड़ा, वो खिलाफ आ गया। खुद जिनको जूनियर होते भी चीफ जस्टिस लगाया वो खिलाफ आ गई हैं। तो अब ये हो गया है। इसके पीछे क्या एस्टैब्लिशमेंट भी है, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन असल है कि वकला वो कह रहे जी हमारे पास फिर क्या काम रह गया, जब DC नहीं फैसले करने हैं तो अदालतें नहीं हैं, फिर हम कहाँ पेश होंगे, क्या काम हमारे होंगे। तो जनाब अब सब ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला ने चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद ना किया, अब बराह रास्त इल्ज़ाम अपना ही ग्रुप लगा रहा है। वज़ीर आला यानी मरीम नवाज साहिबा ने चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद ना किया तो वकला रास्त इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे, ये एहसन भून ने ऐलान कर दिया है। ये मशहूर मारूफ वकील हैं, पाकिस्तान बार के मेंबर भी हैं, मैंने आपको बताया, ये इस ग्रुप को हेड करते हैं, और आज़म नज़ीर तारड़, ये दो लोग हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीज़ें किस हद तक ख़राब हो गई हैं। दूसरी तरफ एक और धचका हुकूमत को ये लगा है कि PIA की निजकारी जो बड़ा इश्तिहारात दिए, जिसके अब भी इश्तिहार कई दिनों से चल रहे हैं, तो हफ्ता हो गया, बिक भी गया PIA, फिर भी इश्तिहारात, और वो जिस तरह से लाइव सारी ट्रांसमिशन हुई, वो भांडा फूट गया कि जी असल तो 10 अरब रुपये आने हैं गवर्नमेंट को, हुकूमत को 10 अरब रुपये सिर्फ। तो ये 135 अरब का क्या ड्रामा है, वो सारा खुल गया। 125 अरब रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे PIA में ही, वो भी 5 साल में। तो वो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि जी एक मोटरसाइकिल को ख़रीदे और कहे कि ये मैं 10 रुपये आपको दे रहा हूँ, बाकी 125 रुपये मैं इस मोटरसाइकिल पर लगाऊंगा, इसकी चीज़ें नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ख़रीदार ने तो 10 रुपये ही देने हैं बेचने वाले को, बाकी उसने कहा जी मैं आगे फिर 5 साल में इस मोटरसाइकिल पर लगाऊंगा, PIA पे लगाऊंगा। अब इनके अपने उनके खिलाफ हो रहे हैं। वसीम बदामी अपने शो में हंस भी रहे थे, सर भी पकड़ रहे थे,
ہنسی بھی اتنی چھپا رہے تھے کہ کیا کروں کہ مشیر خزانہ صاحب سے بار بار سوال کر رہے تھے کہ بھائی یہ 10 ارب میں بکا ہے نا پی آئی اے 10 ارب. نہیں یہ 185 ارب روپے بنتے ہیں کیونکہ ہم نے 75% شیئر صرف بیچے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ 75 ہی بیچے ہیں, ابھی 75 ہی بیچے ہیں, باقی 25 تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہیں. ہاں تو ٹوٹل تو یہ ابھی 45 ارب روپے ہو گئے ہیں, کیونکہ 10 ارب روپے میں ہمارے پاس آئیں گے, باقی 25% شیئر ہمارے پاس رہیں گے, تو اس کی مالیت بھی ہے. بھائی ابھی جو بیچے ہیں اس میں سے 10 ارب روپے ہی آ رہے ہیں نا. دیکھیں میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ نہیں 135 ہیں تو 125 تو اس نے نہیں دینے, اس نے انویسٹ کرنے ہیں. نہیں وہ ہے لیکن یہ ہے وہ ہے. تو اب ہنس رہے ہیں وسیم بادامی اس پر کہ جی بس چھوڑ دیں, ابھی تو 75% بکے نا, 25% آپ کے پاس ہوں گے تو چھوڑ دیں. نہیں وہ ان کو خرید سکتے ہیں اب آگے جا کے, اور لگتا ہے وہ خریدیں گے, تو وہ جب خریدیں گے تو ہمیں اور ارب روپے کچھ مل جائیں گے. بھائی 50 بھی مل جائیں, ابھی تو 25%, دیکھتے ہیں کیا ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے. تو مشیر خزانہ اس پر خرم شہزاد صاحب بے بس نظر آ رہے تھے. وسیم بادامی نے کوئی سخت سوال نہیں کیے, معصومانہ بھی نہیں, بس سیدھے سیدھے سوال تھے, اور وہ بھی اس کا بھی کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. حال یہ ہے کہ اب ان سے یہ جسٹیفائی نہیں ہو رہا. اور چودھری منظور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کہتے ہیں پی آئی اے نے پچھلے سال 26 ارب منافع کمایا. جب پی آئی اے نے منافع دینا شروع کر دیا تو پھر ایئر لائن بیچی کیوں؟ پی آئی اے کے پاس ٹوٹل 30 جہاز ہیں, 19 آپریشنل, جو 100 ارب کے ہیں. 64 روٹس ہیں جو آج مل ہی نہیں سکتے. ہر ایئر لائن کو نہیں ملتے 64 روٹس کہ آپ فلاں ملک بھی جا سکتے ہیں, فلاں ملک بھی جا سکتے ہیں, فلاں ملک بھی جا سکتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. 64 روٹس ہیں وہ آج مل ہی نہیں سکتے. 8 بلڈنگز دی جا رہی ہیں جن میں ایک بلو ایریا اسلام آباد میں بھی ہے. 20 ارب روپیہ پروویڈنٹ فنڈ پڑا ہے, 10 ارب کے سپیئر پارٹس پڑے ہیں, یہ چودھری منظور کہہ رہے ہیں. تو آپ نے 10 ارب میں بیچ دیا. یہ اب وہ الزام لگا رہے ہیں, یہ ان کے اپنے اتحادی ہیں جو یہ سب باتیں کر رہے ہیں. پھر مطیع اللہ جان صاحب نے اپنے پروگرام میں نیوز پر اس کا ذکر کیا, جس میں ثناء اللہ صاحب سینئر صحافی ڈان میں ہوا کرتے تھے, وہاں سے پھر ظاہر ہے استعفیٰ دینا پڑا ان کو جب ایسی باتیں کریں گے. تو یہ کہتے ہیں جی پی آئی اے کی 135 ارب روپے کی بولی لگی, امریکی ڈالرز میں 48 ملین ڈالر بنتے ہیں. پی آئی اے کے پاس 19 جہاز ہیں, جبکہ ایک بوئنگ 777 کی قیمت 400 ملین ڈالر سے زائد جو بولی لگی ہے وہ پی آئی اے کے ایک جہاز سے بھی کم ہے. پی آئی اے کے 650 ارب کے قرضے بھی حکومت کے ذمہ ہیں. اگر ساری چیزیں پلس مائنس کریں تو آپ زیادہ خسارے میں ہیں. یعنی 650 ارب جو پی آئی اے کے خسارے تھے, قرضہ تھا, وہ حکومت کے کھاتے میں ہے, وہ آپ نے اور میں نے ٹیکس کے پیسے سے دینا ہے. 650 ارب روپیہ وہ آپ خریدار نہیں دینا. کیوں دے گا بھائی کوئی 650 ارب وہ دے گا, کیوں دے گا؟ تو وہ تو 1 روپیہ نہیں دے گا کہ میں نے جس دن یہ خریدا 650 تو میں نے لوگوں کے دینے ہیں, تو خرید میں پیسے کیا دوں, آپ مجھے پیسے دیں اس کو سارے ختم کر کے. تو 650 ارب وہ آپ نے ہم نے اتارنا ہے. حکومت کا حال یہ ہے کہ 5 ماہ میں 858 ارب روپے قرض لیا. گزشتہ سال سے بھی 117 ارب روپے یہ زیادہ ہے. روزانہ کا تقریباً 6 ارب قرضہ ہے. معیشت برباد کر دی انہوں نے, قرضوں پر یہ چلا رہے ہیں. پھر جب آپ کے اپنے وزیر یہ کہہ رہے ہوں گے, قیصر احمد شیخ صاحب جو انویسٹمنٹ کے وزیر ہیں, وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری, وہ کہہ رہے ہیں میں خود بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سربراہ ہوں, میں یہ کھلا اعتراف کرتا ہوں کہ ابھی تک فورن انویسٹر کا اعتماد بحال نہیں ہوا. ہمارے اپنے ملک کا بزنس مین دبئی جا رہا ہے, وہاں کافی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, دبئی جا رہے ہیں. تو ماحول اس ملک کا یہ ہے. کون یہاں پر انویسٹ کرے گا, کہاں آئے گا؟ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں, کچھ نہیں ہے. ڈان کا ایڈیٹوریل کہہ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان سب کو پتا تھا 2024 میں الیکشنز میں کیا ہوا ہے. اس کے باوجود جب انہوں نے یہ حکومت بنائی, نہیں جس طرح جعلی الیکشنز کروا کر آ کر بیٹھ گئے ہیں, تو کیا ان کو نہیں احساس تھا کہ لوگوں کی نظروں میں یہ کتنے گر جائیں گے, ان کو لیجیٹیمیسی نہیں ملے گی؟ یہ ڈان کا ایڈیٹوریل کھل کر یہ بات لکھ رہا ہے. اچھا ویڈیو طویل ہو جائے گی, 2-3 باتیں اور بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اعزاز سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اب غزہ کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے, اس وجہ سے اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی خان صاحب کیا چاہتے ہیں, چلیں ان کو بنی گالا بھیج دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں تاکہ ریئیکشن کوئی نہ آئے. جو بھی ہم نے فیصلے کرنے ہیں ایک پوری طرح سے سب کے مل کر وہ فیصلہ ہو. تو مولانا صاحب کو منا ہی لیا جائے گا, لیکن خان اگر نہیں مانے گا تو مسئلہ نہ ہو تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہوگا, سینٹیمنٹ ہمارے خلاف ہو جائے گا جو بھی ہم فیصلہ کریں گے. تو شہباز شریف صاحب اس لیے چاہ رہے ہیں کہ کوئی معاملہ طے ہو جائے. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جی ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا, بس آپ وہاں پر رہیں, موجودہ نظام کو چلنے دیں, یہ آفر چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی لیے اچانک اب شہباز شریف صاحب کو خیال آ گیا کہ نہیں دوبارہ مذاکرات کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. خط بھی لکھا جا رہا ہے فواد چودھری, عمران اسماعیل وغیرہ کی طرف سے کہ جی کوئی کوٹ لکھپت سے آئیاں ہوں, پھر وہ خان کو منائیں, پھر کوئی بات چیت بنے. تو یہ سب کے پیچھے کہانی یہ ہے. باقی سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں جی ہمیں پیغام مل گیا ہے, اسٹریٹ موومنٹ کا تیاری کی ہدایت ہے, ہم پہلے سے ہی لیڈر کے اشارے
کہ منتظر تھے، تمہارے لیے اشارہ کافی ہے، تو اب ہم بس نکلیں گے، ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آخر میں جیو نیوز کے برطانیہ سے رپورٹر مرتضیٰ علی شاہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ تک بات پہنچ گئی اب، اور اقوام متحدہ کی طرف سے ان کے جو مستقل مندوب ہیں جو انسداد تشدد کے لیے، اقوام متحدہ کا باقاعدہ مستقل مندوب ہے جو دیکھتا ہے کہ جتنے ممالک ہمارے ممبرز ہیں وہ تشدد کے خلاف کام کر رہے ہیں یا خود تشدد کر رہے ہیں، تو اس میں اب حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ کیا ہے جی؟ بشرا بی بی خان، the wife of former Pakistani Prime Minister Imran Khan, is being detained in circumstances that could pose a serious risk to her physical and mental integrity, a UN expert warned, urging authorities to take immediate steps to address this situation. اقوام متحدہ کے ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ فوری طور پر دیکھنا پڑے گا، خان کی اہلیہ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ The state has an obligation to protect Mrs. Khan's health and ensure conditions of detention compatible with human dignity, said Alice Jill Edwards, the UN Special Rapporteur on Torture. تو یہ اسپیشل جو مندوب ہے اقوام متحدہ کے، ان کی طرف سے آ گیا ہے کہ جی ریاست کو لازمی دیکھنا چاہیے ان کی صحت کو، اور یہ کہ ان کو کس طرح کے برے حال میں رکھا گیا ہے، وہ انسانیت کے ہی خلاف ہے۔ Currently held in Adiala jail, Bushra Bibi Khan is reportedly confined to a small airless cell that is described filthy, overheated, and infested with insects and rodents. کہ وہاں کیڑے مکوڑے بھی ہیں اور بہت چھوٹا سا سیل ہے، برے حال میں ہے، بدبودار ہے۔ Power cuts allegedly plunged the cell into darkness. She is reportedly given unclean drinking water and food rendered inedible by excessive chill powder. کہ اس میں مرچیں بہت زیادہ ڈالتی کھانے میں، پرانا کھانا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، بجلی بھی چلی جاتی ہے، اندھیرا رہتا ہے۔ These conditions have contributed to a significant weight loss of approximately 15 kilograms, recurrent infections, fainting episodes, and untreated medical complications. اب 15 کلو ان کا خان کی اہلیہ کا وزن کم ہو گیا ہے، ان کو یعنی بیہوشی بھی ہوتی ہے، مختلف بیماریاں جو ہیں وہ دوبارہ پیدا ہو رہی ہیں، انکلوڈنگ اے ٹوتھ اینڈ اسٹمک ulcer from allegations of contaminated food during an earlier period of detention. ان کو اب السر بھی ہو رہا ہے، معدے کا مسئلہ، دانت کا بھی مسئلہ ہے کہ کھانا صحیح نہیں ملا۔ Such conditions fall far below minimum international standards. یہ عالمی جو اسٹینڈرڈ ہیں اس کے بہت نیچے ہیں۔ No detainee should be exposed to extreme heat, contaminated food or water, or conditions that aggravate existing medical conditions. تو اس طرح نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کو اگر کوئی بیماری ہے وہ زیادہ بڑھ جائے، ان کو پانی صاف نہ دیا جائے، کھانا نہ صحیح دیا جائے۔ The experts reminded Pakistan that the conditions and locations of detention must taken into account the age, sex and health circumstances of detainees. کہ بھائی یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی عمر دیکھی جائے، ان کا جنس کہ جی خاتون ہے اس کا خیال کرنا ہے، ان کی صحت کا دیکھنا ہوتا ہے کہ کس حالت میں، اس حساب سے ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک صحت مند آدمی ہے اس کی جیل اور طرح کی ہوتی ہے، ایک بیمار آدمی، بوڑھا آدمی، خاتون، اس کی جیل کا ذرا فرق ہوتا ہے۔ Reports also indicate that Bushra Bibi Khan is frequently placed in near total isolation for more than 22 hours a day, sometimes for periods exceeding 10 days, without access to exercise, reading material, legal counsel, family visits or her personal physicians. کہ جی ان کو سارا دن اکیلا رکھا جاتا ہے، بلکہ 10 دن تک تنہائی میں رکھا جاتا ہے، وکیل نہیں مل سکتا، فیملی نہیں مل سکتی۔ The authorities must ensure Mrs. Khan has the possibility of communicate with her lawyers and receive visits with family members and have meaningful human contact throughout her detention. یہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ جی ان کو کوئی نہ کوئی شخص مل تو سکے، ان کے وکیل تو مل سکیں۔ Prolonged isolation of this kind heightens psychological distress and impedes access to essential safeguards, the special rapporteur said. Coupled with the untreated medical needs, it poses an acute risk. تو یہ ساری چیزیں بہت خطرہ ہیں صحت کے لیے، اور یہ عالمی سطح کے جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق نہیں ہے۔ یہ خان کی اہلیہ ہیں، 73 سال خان کی عمر ہے، اور وہ 2018 سے 12 تک پرائم منسٹر رہے ہیں، اور جو کہ جیل میں ہیں 2023 سے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو جناب اس پر اب ہاں، the special rapporteur has formally raised Bushra Bibi's situation with government of Pakistan and will continue to monitor developments closely. اب یہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ فارملی سرکاری سطح پر یا آفیشیلی ہم نے یہ معاملہ حکومت پاکستان کے ساتھ اٹھا دیا ہے، اور ہم صورتحال کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب یہ اب حکومت کے لیے کوئی آسان نہیں ہے، اقوام متحدہ جب اس معاملے میں آ گیا ہے تب حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے حوالے سے جی ان کی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی بلے بلے ہو رہی ہے، چاہے ڈان اخبار ہے، ہر طرف ان کے
تعریفیں لکھی جا رہی ہیں کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے صحت کارڈ پر. خیبر پختونخوا کا پتہ ہونا چاہیے بس آپ کے شناختی کارڈ پر. 4 صوبوں میں سمیت آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان میں صحت کارڈ ہیلتھ انشورنس پر 3 لاکھ افراد نے اپنا علاج کروایا ہے 1.2 ارب روپے کی لاگت سے. 0.3 ملین 30 لاکھ ریزیڈنٹس یوز ہیلتھ کارڈ فار ٹریٹمنٹ آؤٹ سائڈ کے پی. یہ کے پی سے باہر 3 لاکھ تو کے پی سے باہر ہیں لوگ مختلف شہروں میں پاکستان کے, یا وہ آتے ہیں جہاں سے علاج کروانا چاہتے ہیں, کے پی کے بھی ہوں, آ کر پتہ لگتا ہے فلاں ہاسپٹل میں اس کا زیادہ اچھا علاج ہے, وہاں آ کر وہ اپنے شناختی کارڈ پر علاج مفت کروا رہے ہیں پورے ملک میں جس جگہ وہ جانا چاہتے ہیں. اندازہ لگائیے. تو اس پر تحریک انصاف کو بڑی شاباش مل رہی ہے جی ان کی گورنمنٹ کو. آخر میں یہ سنیے, آئل ریفائنری کوئی نہیں لگ رہی جی پاکستان میں, کہانی ختم ہو گئی ہے. یہ اب خود موجودہ حکومت کے مشیر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بھی کابینہ کا حصہ ہیں علی صاحب, اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی وہ تو اب سعودی عرب کا چھوڑ دیں, وہ تو پرانی بات ہے. اگر وہ لگ جائے تو اچھی خاصی سرمایہ کاری اسی میں. ندیم ملک صاحب نے کہا کہ جی وہ ریفائنری لگنی تھی سعودی عرب کی طرف سے, وہ لگ جائے تو اچھی خاصی سرمایہ کاری آ جائے گی. انہوں نے کہا جی کوئی سرمایہ کاری نہیں, کوئی نہیں لگ رہی ریفائنری, بھول جائیں. آئل ریفائنری اگر وہ لگ جائے تو اچھی خاصی سرمایہ کاری اسی میں آ جائے گی. مٹیریلائز نہیں ہوئی ابھی تک, 2 دفعہ اناؤنس ہو چکی ہے. نہیں وہ نہیں لگے گی, نہیں لگے گی. وہ اس لیے کہ ان کا آئی تھنک انٹرسٹ گلوبلی جو ریفائنری بزنس ہے نا وہ بڑا چینج ہو گیا ہے. وہ ریفائنریز کی پاکستان کے اندر میرے خیال میں اتنی کوئی فیزیبلٹی بھی نہیں بنتی ہے. چلیں جی, نہ ریفائنری کی فیزیبلٹی بنتی ہے پاکستان میں, اور کوئی ریفائنری نہیں پاکستان میں آئل کی لگ رہی. لیں جی, دوسرا میں نے آپ کو قیصر صاحب کا بھی بتا دیا, وہ کہہ رہے ہیں جی میں خود انویسٹمنٹ کا ہیڈ ہوں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں پاکستان میں آ رہی, یہاں سے البتہ دبئی بہت چلی گئی ہے. یہ ہوا ہے, یہ جناب حالت ہے. اور جو اس پر پی آئی اے کا بیچنا ہے اس پر اپنے ہی لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. یہ اس وقت حالات ہیں. اللہ حافظ.